बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ अनवारात रमज़ान की इफ्तार नशरियात में, जो आप अलबनूरिया मीडिया हाउस से बराह रास्त समाअत फरमा रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान से बाहर भारत मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा और वहाँ से भी आगे रियासत मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया समेत 160 ममालिक जहाँ जहाँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की नशरियात देखी जा रही हैं, वहाँ वहाँ मोबाइल फ़ोन के सामने मौजूद तमाम ही नाज़रीन को और अब तक की हमारे इस बराह रास्त नशरियात में तशरीफ़ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों के साथ उमर हसन का अदब, एहतराम, खुलूस के साथ अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज पाकिस्तान में 24 रमज़ान मुबारक है और पाकिस्तान से बाहर बाज़ ममालिक में आज 25 रमज़ान मुबारक है। अल्लाह ताला हमारी इन इबादतों को, कोशिशों को अपनी दरबार आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। वो रब्बुल आलमीन है जो बंदों को जहन्नम की आग से बचने का मौका माह रमज़ान की सूरत में देता है। उस रब्बुल आलमीन के शुक्र हम आज की इस बज़्म में भी अदा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज के सेगमेंट के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराने के बाद बाकायदा अनवारात रमज़ान अफ्तार नशरियात का आगाज़ करते हैं। आज के सेगमेंट के मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारी उल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा जनाब मोहतरम व मुकर्रम कारी एहरारुल्लाह शराज़ी साहब इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन करते हैं। उसके साथ साथ आज के सेगमेंट के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम व मुकर्रम जनाब सना ख्वान मुस्तफ़ा हाफिज़ मोहम्मद वसीम नवाज़ साहब और उसके साथ साथ आज के सेगमेंट के मुअज़्ज़ज़ मेहमान सना ख्वान मुस्तफ़ा जनाब हाफिज़ मोहम्मद हसनैन मावी जामपूरी साहब और उसके साथ साथ आज के सेगमेंट के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम व मुकर्रम जनाब सना ख्वान मुस्तफ़ा हाफिज़ अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक ज्वाइन करते हैं। उसके साथ साथ आज के सेगमेंट के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम व मुकर्रम जनाब डॉक्टर उज़ैर आसिम साहब, इन्होंने हमें अटक से ज्वाइन किया। उसके साथ साथ आज के सेगमेंट के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम व मुकर्रम जनाब तौफीक खिलजी साहब इंशाअल्लाह सिंध से हमें ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ आज के सेगमेंट के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। जितनी देर में हमें कारी साहब ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर होता है और मेहमानान गिरामी हमारे तवील तादाद में होते हैं। मैं उज़ैर आसिम साहब की जानिब बढ़ता हूँ। उज़ैर आसिम साहब, आप खैरियत से हैं? बखैर वाफियत हैं? जी अल्लाह का शुक्र अमर भाई, ठीक ठाक खैरियत। तो माशाल्लाह आप एक दीनी लिहाज से भी बहुत एक रिसर्च है, उसके साथ असरी लिहाज से भी आप एक माशाल्लाह इदारा भी चला रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तें, तरक्कियाँ, खुशियाँ नसीब फरमाए। गुज़ारिश करनी थी कि दीनी और असरी तालीम जो है, इन दोनों के दरमियान आजकल बहुत एक तनाव चल रहा है। बाज़ मदारिस वाले कहते हैं कि हमें सिर्फ दीनी तालीम ही देनी चाहिए, लेकिन बाज़ मदारिस ऐसे हैं कि जो दीनी और असरी दोनों को साथ जारी रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि दीनी तालीम के साथ असली तालीम का होना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, आपका शुक्रिया, आपने अपने अनवारात रमज़ान ट्रांसमिशन में वक्त दिया। तो गुजारिश ये है उमर भाई कि आपने जो सवाल किया है, बुनियादी तौर पर आपने जिन दो तबकात का जिक्र किया है, एक साइड कह रहे हैं कि असली तालीम ज़रूरी है और दूसरी जानिब उसकी मुखालफत की जा रही है। तो मैं इसके दरमियानी राह तलबा के लिए एक तजवीज़ करता हूँ कि जिस रास्ते से मैं खुद गुजरा हूँ, उसमें यह कि आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, असल मैदान तो हमारा दीनी तालीम ही है और उसी में महारत हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन ज़माने के जो चैलेंजेस हैं, आज साइंस और टेक्नोलॉजी जहाँ पहुँच चुकी है, मीडिया का जो दौर चल रहा है और नित नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, ज़ाहिर उनसे मदारिस के तलबा ने भी गुजरना है। और दूसरी चीज़ हमारी समाजी ज़िंदगी है। समाज आज जिस दौर से गुजर रहा है, आज से पहले यकीनन ये दौर नहीं था। आज मुआशरे में सिंपल एक घर चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मदारिस के तलबा के लिए जिस तरह अकाबिर आज इजाज़त दे भी रहे हैं, असरी तालीम का होना ज़रूरी है और उसके लिए भी मदारिस की अपनी तरतीब के साथ इस निज़ाम को चलाना बहुत हद तक मुमकिन है।
بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ہمارے کئی مدارس کے طلباء فراغت کے بعد ماسٹر لیول اور اس کے بعد CSS کے ایگزام, PCS کے ایگزام, مختلف قسم کے مقابلوں کے امتحانات میں نہ صرف وہ شریک ہوئے ہیں بلکہ وہ ان میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. ہمارے کئی دوست کئی اہم عہدوں پر فائز ہیں, مدارس ہی سے نکلے ہیں. تو اس کے لیے ترتیب بھی ہوتی ہے کہ مدارس کی جب چھٹی ہوتی ہیں 2.5 ماہ, تو ان 2.5 ماہ میں طالب علم اپنی میٹرک, FA یا BA کی تیاری کر سکتا ہے. وہ کسی بھی یونیورسٹی سے پرائیویٹ اپنا داخلہ بھیج سکتا ہے. اور آج کل جو امتحانات یونیورسٹیوں کے چل رہے ہیں وہ مئی, جون اور جولائی, یہ 3 ماہ ہوتے ہیں. اور یہی 3 ماہ رمضان, شعبان, رمضان اور شوال کے ہوتے ہیں. تو چھٹیوں میں امتحانات بھی منعقد ہو جاتے ہیں اور طلباء عصری تعلیم میں آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میرے ذاتی خیال میں کہ مدارس میں رہتے ہوئے نہ صرف یہ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے بلکہ اس میں مہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں, بلکہ اب کئی مدارس ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پر خود اپنے نظم کے تحت پڑھا رہے ہیں اور جہاں پہ مدارس کے طلباء PhD لیول تک جا کے پہنچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ضروری ہے. اچھا, دوسری بات ہے کہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لازمی بھی ہے, ضروری بھی ہے, تو کیا اس حوالے سے ہمارے جو وفاق کے بڑے ہیں انہوں نے تو کچھ نصاب داخل کیے ہوئے ہیں مدارس کے سبجیکٹ میں, لیکن کچھ چیزیں اس حد تک ممکن نہیں ہیں ابھی تک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کون سی ایسی چیز جو کی جائے جس کی وجہ سے مدارس کے طلباء کرام بھی وہ مقام پا سکیں؟ عمر بھائی, بنیادی طور پر ہم صرف ایک تجویز دے سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں, اظہار کر سکتے ہیں, لیکن اکابر جو ہیں, وفاق کے جو بڑے ہیں, ان کے سامنے بھی آج کے حالات یقیناً ہم سے بہتر انداز میں سامنے ہیں. لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب مدارس کے جب طلباء مدارس سے نکلتے ہیں ان کے سامنے پھر ایک نیا امتحان کھڑا ہوتا ہے کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے. تو اس امتحان سے بچنے کے لیے اگر ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا انتظام کر دیا جائے, میٹرک, FA اور BA, سادسہ تک یہ 3 کلاسز میٹرک, FA اور BA آسانی سے نہ صرف پڑھی جا سکتی ہیں بلکہ ان میں مہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے. کیونکہ مدارس کے طلباء کے لیے اصل پرابلم جو ہوتی ہے وہ انگلش یا ریاضی ہوتی ہے. تو اب HC نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں 5 یونیورسٹیوں کو اجازت دی گئی تھی کہ مدارس کے طلباء بغیر انگلش کے مدرسے کی صنعت پہ وہ BA کر سکتے ہیں, اور آج بھی یہ ہو رہا ہے. ہمارے مدارس کے طلباء کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے. اب درجہ سادسہ کی صنعت پہ 5 یونیورسٹیز ہیں جو BA کرواتی ہیں, جس میں صرف اسلامیات لازمی اور مطالعہ پاکستان اور 2 اختیاری مضامین کا امتحان دینا پڑتا ہے. آپ کو BA کی صنعت ملتی ہے. اس BA پہ آپ ماسٹر کر سکتے ہیں, کسی بھی سبجیکٹ میں MPhil کر سکتے ہیں, اس سے آگے PhD کر سکتے ہیں. ایک لیول تو یہ عصری تعلیم کا. دوسرا حضرت لیول یہ ہے کہ مدرسے کی صنعت پہ آپ کے پاس شہادت العالمیہ کی صنعت آ گئی ہے, آپ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد ہے, باقی یونیورسٹی مختلف قسم کی ہیں, جامعہ کراچی ہے, تو آپ ڈائریکٹ وہاں پہ MPhil میں داخلہ لے سکتے ہیں. 2 سال کے بعد آپ PhD کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف راستے ہمارے سامنے موجود ہیں. ہر چیز اکابر کے بتانے والی بھی نہیں ہے کہ ہمیں اکابر اجازت دیں گے تو ہم کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اپنی چھٹیوں کو یوٹیلائز کر کے ان کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے اس میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ماسٹر لیول کے بعد MPhil اور PhD میں آپ کا کورس ورک تو اتنا ہوتا نہیں ہے, آپ نے گھر بیٹھ کے ریسرچ کرنی ہوتی ہے. تو آپ مدرسے میں اگر تدریس کرتے ہیں, آپ مسجد میں امامت کرتے ہیں, خطابت کرتے ہیں, تو آپ کا راستہ عصری تعلیم میں کوئی روک نہیں رہا, آپ کو پورا ماحول اور موقع میسر ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بنیادی شکریہ. چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. جی بہت شکریہ. جیسے فرما رہے تھے, ہر بات اکابر کے بتانے کی نہیں ہوتی بلکہ خود بھی کچھ ہمت کرنی پڑتی ہے. بہت خوبصورت یہ بات ہے کہ یقیناً اب ہر بندے کی انگلی پکڑ کر تو محتمم صاحب آپ کو نہیں بتائیں گے کہ آپ آگے PhD کریں یا MPhil کریں. تو یقیناً کچھ خود ہمت کرنی پڑے گی, جس کی وجہ سے آپ یقیناً راستے کی جانب گامزن ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. ہم شکریہ. اگلے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. جناب محترم مکرم ثنا خان مصطفیٰ حسنین معاویہ جام پوری صاحب بہت خوبصورت انداز میں اپنا کلام شریف پڑھتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آغاز کیجیے.
حسنین بھائی آپ مائک انمیوٹ کر دیں. مائک انمیوٹ کر دیں مائک. مائک انمیوٹ کر دیں مائک. میرے خیال میں ان کا دوبارہ وہ جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑی دیر تک ثنا خوان مصطفیٰ، حافظ عبداللہ ابن عباس صاحب، اور انشاءاللہ اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب انشاءاللہ ہمیں جوائن کر لیں گے. جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں تمام احباب کو شکریہ. 3 دن سے میری خود طبیعت بہت ناساز چل رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حسنین بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ بخیر و عافیت ہیں؟ حسنین بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے کہا آغاز کیجئے. جی سب سے پہلے تمام حضرات جو دیکھ رہے ہیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بڑا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے کہ آپ نے اس خوبصورت محفل میں، خوبصورت پروگرام میں ہمیں آنے کی دعوت دی اور سعادت بخشی. اللہ تعالیٰ ہم سب حاضرین کی حاضری قبول و منظور فرمائے. بغیر کسی تمہید کے میں کلام کا آغاز شروع کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ جو میرے بھائی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی درود پاک پڑھ لیں. کہ اے میم محمد تن من وچ وس گئی اے میم محمد دی تن من وچ وس گئی زندگی دے گزارن دی آ سچ مجھ چس گئی اے میم محمد دی اور انگاریاں تے سم گئے پر ساتھ نہیں چھوڑا انگاریاں تے سم گئے پر ساتھ نہیں چھوڑا اس میم والے دے نل دل جس دی وی پھس گئی اے میم محمد دی تن من وچ وس گئی زندگی دے گزارن دی آ سچ مجھ چس گئی اے میم محمد دی اور صفحات بھی مکلا گئے الفاظ بھی مک دے پن صفحات بھی مکلا گئے الفاظ بھی مک دے پن الفاظ بھی مک دے پن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں جتنی دیر میں میرے خیال میں نیٹ کا کوئی مسئلہ آ گیا تو دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اتنی دیر میں
گزارش کروں گا محترم و مکرم جناب حافظ محمد وسیم نواز صاحب سے کہ اپنے کلام سے آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو عمر بھائی، سابقہ سال کی طرح اس سال بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ سلسلہ رواں دواں رکھا اور پایہ تکمیل تک پہنچنے کے قریب ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مناجات باری تعالیٰ میرے ذہن میں ہے، میں اس کے چند اشعار۔ پچھلے دنوں ایک آپ کا کلام بہت تھوڑا وائرل سا ہوا تھا، مجھے اس کے ذہن میں نام نہیں ہے کہ کون سا تھا، لیکن یہ کہ میرے خیال میں مناجات ہی ہوں گی۔ جی جی، جی جی، آغاز کیجیے۔ میں اسی سے پھر آغاز کرتا ہوں۔ الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا 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 کر دے، اور جو تجھ سے دور کر دے اسے خوشی سے دور ہو جاؤ میرے مولا، جو تجھ سے دور کر دے اسے خوشی سے دور ہو جاؤ میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے، الہی دل دنیا کی محبت کو فنا کر دے، اور تو خالق ہے تو مالک ہے، بتاؤ دنیا کو، مالک ہے تو مالک ہے، بتاؤ ساری دنیا کو، نبی کے سینہ اصغر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اصغر کے غم سے آشنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. شان صحابہ پر بھی ماشاء اللہ. جی شان صحابہ پر میں ایک کلام کے چند اشعار کر رہا ہوں، سماعت کیجیے. کہ ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ. سبحان اللہ. آپ کا سال بھی میرے خیال میں جس وقت میں جس دن میں نے لائیو آنا تھا تو میرے شریف تھے مولانا مفتی عبداللہ بن عباس صاحب. تو اس سال بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کمپیریزن رکھا. تو شان صحابہ ہے اور میں مفتی صاحب کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہوں اس کلام میں کہ ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ. ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ. ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ. آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ. آقا چاند ستارے ہیں صحابہ. ماشاء اور اللہ ماشاء دشمن کے غزالوں میں وہ تھے 300 تیرا. دشمن کے غزالوں میں وہ تھے 300 تیرا. ایسے کو ہے ہارے ہے صحابہ. ایسے کو ہے ہارے ہے صحابہ. کو بلا دے تو کہیں نہ رہی. بہت خوب ماشاء اللہ. آپ کے توسط سے عالم اسلام تک پہنچانا چاہتا ہوں. لکھتے ہیں شاید کہ ہم ان کو بلاتے تو کہیں کے نہ رہیں گے. ہم ان کو بلاتے تو کہیں کے نہ رہیں گے. اسلام کے ساتھ دنیا میں ہی دے دی گئی جنت کی بشارت. دنیا میں ہی دے دی گئی جنت
کی بشارت دنیا کی بشارت دنیا جنت کی بشارت آقا مجھے حالی حارے ایسا ماشاء اللہ. یہ تھے محترم و مکرم جناب حافظ محمد وسیم نواز صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں ترقیاں خوشیاں نصیب فرمائے. آپ نے خصوصی شفقت فرمائی. ہم آج کے سیگمنٹ کے اگلے معاذ مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. آج کے سیگمنٹ کے ہمارے اگلے معاذ مہمان محترم و مکرم ثنا خوان مصطفیٰ بزم حق شہریار پاکستان کے صدر حافظ عبداللہ ابن عباس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ باقاعدہ آج کی انوارات رمضان جی عبداللہ بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ عبداللہ بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے ہونٹوں سے آپ کے الفاظ کا اندازہ ہو رہا ہے. اندازہ یہ کہ آپ کلام شروع کریں، میرے خیال میں آپ کو آواز آپ میری کی نہیں آواز نہیں آ رہی. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، کافی دیر سے سوچ رہا ہوں. اگر تو دوبارہ جوائن کر لیں. آواز نہیں آ رہی آپ کی، بالکل نہیں آ رہی. ایک منٹ. دوبارہ جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ. میرے خیال میں کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے. ہاں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے، اور عبداللہ بن عباس صاحب مولانا بزم حق شہریار پاکستان کے صدر انشاءاللہ اپنا کلام پیش فرمائیں گے. قاسم جان صاحب، محمد شفیق صاحب، تاج الدین ربانی صاحب، محمد صدیق صاحب. اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب بھی نہیں آ رہی؟ نہیں، آپ کلام آپ کی پہ آواز شروع مجھے نہیں آ رہی. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں بس کلام شروع کرتا ہوں پھر. ٹھیک ہو گیا. وقت بہت قلیل ہے، بہت مبارک دن ہے، جمعۃ المبارک بھی ہے، پھر الوداع جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک ہے. ہمارے پیارے بھائی، بہت ہی پیارے دوست محترم جناب صاحبزادہ عمر حسن درانی صاحب، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. بہت محنت سے سوشل میڈیا پہ اہل حق کے دفاع میں کھڑے ہیں، دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں. میں صاحبزادہ عمر حسن صاحب کے توسط سے تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے صاحبزادہ صاحب کا کہ وہ مسلسل رمضان المبارک میں رابطوں میں رہے، مصروفیت میں رہے، اور مسلسل براڈ کاسٹنگ میں مصروف رہے. اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. مجھے آپ کی سماعت نہیں آ رہی، لیکن مجھے آپ کے چہرے کے تاثرات سے آپ کی خوش اسلوبیاں دکھائی دے رہی ہیں، سنائی دے رہی ہیں. تو میں مختصراً انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابھی کچھ وقت پہلے ایک کلام ریلیز ہوا، وہاں سے آغاز کرتا ہوں. شیخ الاسلام حضرت اقدس استاذنا و مرشدنا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم کا. اس کے بعد مختصر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. عرض ہے کہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک عدد معلوماتک وبارک وسلم وترحم
کذالک فی جمیع العالمین خصوصاً فی خلق الناس۔ جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے، جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، نظر نظر میں فروزاں ہے تابش تیری، نظر نظر میں فروزاں ہے تابش تیری، مگر یہ راز نہ اب تک کھلا کہ تو کیا ہے، مگر یہ راز نہ اب تک کھلا کہ تو کیا ہے، جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، تیری تلاش میں نکلے تو یہ ہوا معلوم، تیری تلاش میں نکلے تو یہ ہوا معلوم، جنون شوق کی منزل ہے جستجو کیا ہے، جنون شوق کی منزل ہے جستجو کیا ہے، جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، سکوت کیا جو نہ ہو تیری یاد سے آباد، سکوت کیا جو نہ ہو تیری یاد سے آباد، جو تیرے ذکر سے خالی ہو گفتگو کیا ہے، جو تیرے ذکر سے خالی ہو گفتگو کیا ہے، جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے، یہ حادثات ہے خود تیرے واقعات کا عکس، ہمارے استاذ محترم فرما رہے ہیں خلاصہ یہ کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کی، صاحبزادہ صاحب یہ شعر تشریح کر رہا ہے، میں ناظرین سامعین کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ مقطع ہے، حضرت شیخ اپنا تخلص بھی اس میں پیش فرما رہے ہیں، اور بہت قیمتی بات ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، پھر حالات کی ابتدا یہاں سے ہوگی۔ عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ یہ حادثات ہے خود تیرے واقعات کا عکس، کائنہ ہے تقی تیرے روبرو کیا ہے، کائنہ ہے تقی تیرے روبرو کیا ہے، جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے۔ صرف دو کلام ہے میرے، تقریباً 8 سے 10 منٹ میں اجازت چاہوں گا تاکہ آپ کے مزید مہمان بھی آئے ہیں۔
وہ بھی انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ عرض خدمت ہے بہت ہی پیاری نعت، وہ بھی حالات کے عین مطابق ہم سب اپنا دکھڑا لے کے وہیں چلتے ہیں، اللہ حرمین کے دروازے کھول دیں، اور اتنی مشکل میں ہے اس وقت قوم امت ہر لحاظ سے، اس لیے میں یہ درخواست گزار ہوں۔ ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری، وہ گلی چاہیے وہ نگر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ہے حسین چاند بھی مانتا ہوں مگر، ہے حسین چاند بھی مانتا ہوں مگر، اس پہ ہے چھائیاں آ رہا ہے نظر، جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع، بس ہمیں ایک وہی قمر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ان کی یادیں حسین تر ستائیں بہت، دوریوں کے یہ لمحے رلائیں بہت، جس سے محبوب کو روبرو دیکھ لوں، میرے مولا مجھے وہ نظر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ۔ عمر بھائی میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے لگا ہوں، آپ کے دل میں جو دینی حمیت ہے اس کا ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ساری امت جو تاج تخت ختم نبوت کا نعرہ لگاتی ہے اسے شعر سنانے لگا ہوں، جو میرے آقا پہ کٹ مرنا جانتی ہے اور چاہتی ہے میں اسے یہ شعر سنانا چاہتا ہوں، جو بھوک پیاس شدت افلاس سب برداشت کر سکتی ہے لیکن نبی پاک اور صحابہ کرام کی بے حرمتی اہل بیت کی عظمت میں شان میں گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ شعر میں اسے سنا رہا ہوں، جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر، جان دے دوں، جو جہاں بیٹھا ہے یا جہاں تک یہ بات پہنچے گی، جب وہ یہ شعر سنے تو ایک دفعہ ضرور درود بھی پڑھ لے اور ایک دفعہ اپنے اندر محبت کا جذبہ بھی بیدار کر لے۔ جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر، پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر، پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر، بے خطر کود جاؤں بڑے شوق سے، آتش عشق کا ایک بہر چاہیے، ہے ستم گر زماں۔ اور حالات کیسے درست ہوں گے، مدینے کی ریاست کیسے بنے گی؟ ہم خوش آئند فیصلہ سمجھتے ہیں، اللہ بنانے والوں کو توفیق دے کہ وہ بنا لیں، لیکن اس کے خد و خال کیا ہوں گے وہ پیش کر رہا ہوں۔ پرفتن دور ہے ظلم کا زور ہے، کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے، ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں کیسے بنے گی، اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے، ہے ستم گر زماں، دیکھ لوں ابن عباس بے تاب ہوں، رات دن سوچتا ایک ہی خواب ہوں، عازمین مدینہ سے مل جاؤں میں، عشق خیر الورا کا سفر
چاہیے ہے ستم گر زمانہ. آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. عرض کر رہا ہوں بنت صدیق زوجائے خیر الورا کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. بنت صدیق زوجائے خیر الورا کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. کون ہے پوچھئے میری ماں عائشہ. جس کو رب نے چنا مصطفیٰ کے لیے, جس کو بھیجا شہ انبیاء کے لیے, جس کو بھیجا شہ انبیاء کے لیے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. کون ہے پوچھئے میری ماں عائشہ. کس کے بستر پہ اترے خدا کی وحی, سب سے زیادہ کریں پیار جس سے نبی. سب سے زیادہ کریں پیار جس سے نبی. ساری ازواج میں ایک ہی با خدا کون ہے پوچھئے میری ماں عائشہ. کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. بنت صدیق زوجہ خیر الورا, بنت صدیق زوجائے خیر الورا کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. کون ہے بولیے جس کے حجرے میں آقا کا دربار ہے, اس مکان کا مکین شاہ ابرار ہے. اس مکان کا مکین شاہ ابرار ہے. رشک جس پہ کریں حوا و آسیہ کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. بنت صدیق زوجہ خیر الورا, بنت صدیق زوجہ خیر الورا کون ہے پوچھئے. پاک مریم پہ ناپاک تہمت لگی, بول اٹھے پنگھوڑے سے عیسیٰ نبی. بول اٹھے پنگھوڑے سے عیسیٰ نبی. اے میری ماں تیرا جب ہوا معاملہ, تیری عصمت پہ خود ذات باری گواہ. تیری عصمت پہ خود ذات باری گواہ. بنت صدیق زوجائے خیر الورا کون ہے پوچھئے میری ماں عائشہ. کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. اے میری ماں تیرا ہار جب گم ہوا, سب لگے ڈھونڈنے قافلہ رک گیا. تیری برکت سے حکم تیمم ملا, کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. بنت صدیق زوجائے خیر الورا کون ہے پوچھئے میری ماں عائشہ. ماں کے قدموں تلے ہے بہشت بری, ہے جو گستاخ ماں کا وہ مرتد لعین. اس کا جنت میں بالکل نہیں داخلہ, اس کا جنت میں بالکل نہیں داخلہ. ماں کی گستاخیوں کا یہی ہے صلہ, ماں کی گستاخیوں کا یہی ہے صلہ. بنت صدیق زوجائے خیر الورا کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. اللہ پاک سننا سنانا قبول فرمائے. اللہ پاک جزائے خیر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. یہ تھے محترم مکرم جناب حضرت مولانا عبداللہ بن عباس صاحب. میں نے فرمائشیں کی تھی میرے خیال میں. اچھے جذبات قبول, لیکن مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. میں نے ایک فرمائش کی تھی, میں نے کہا 1 سے 2 منٹ میں وہ پڑھ لیتے, لیکن آپ کو آواز نہیں آ رہی. فرمائش کر رہے ہیں جی جی. آپ اگر مجھے لکھ کے پیپر دکھا دیں. میں
آپ کو یہ پرائیویٹ میں اس میں میسج کر دیتا ہوں، صرف 2 سے 3 منٹ میں صرف وہ اشعار پڑھ دیں، اس کے بعد میں 1 منٹ آپ کو میں ہیلو، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. میسج کیا میں نے. جی یہی کلام ہے. جی محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ یہ ایک کسی بندے نے میسج کیا. ٹھیک ہے، پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. ہاں محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہمارے آج کے سیگمنٹ کے اگلے معاذ مہمان محترم مکرم حضرت مولانا ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. بہت خوشی ہوئی حضرت تشریف لائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے چینل کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ حضرت جیسی مصروف تر شخصیت آج اس چینل سے اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں. حضرت مجھے یہ فرمائش ہے، میں حضرت شیخ الاسلام صاحب کا کلام پڑھ رہا ہوں. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. یہاں تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا. یہاں تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجا ہے. ارے بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجا ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. یہ بڑا ایک ناز بھرا شعر ہے اور سمجھ والے ہی سمجھ رکھتے ہیں اس کی. میں بہت بڑی بات سنانے لگا ہوں. عرض ہے کہ محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا. میری کوتاہیوں نے تم کو بخشی رونقیں کیا کیا. ارے میری کوتاہیوں نے تم کو بخشی رونقیں کیا کیا.
خفا ہو کر لجانا، روٹھ کر کچھ دور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، نظر سے دور رہ کر بھی کیا بات تقی وہ پاس ہے میرے، نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہے میرے، کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا، کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ عثمانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ان کا آپ کے چینل پہ آنا ہمارے چینل پہ آنے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک ان کی حق گوئی کو قبول فرما لیں، ملک کے طول و عرض میں بہت ہی اچھے انداز میں اللہ کے دین کی دعوت کو لے کے پھرتے ہیں، عقیدے نظریے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہمارا مہکتا چمکتا ہوا گلاب ہے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ تھے مولانا مفتی عبداللہ بن عباس صاحب، خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں گزارش کروں گا آج کی ہماری انوارات رمضان افطار نشریات کے مہمان خصوصی جناب محترم و مکرم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت مشکور ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شفقت فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں ترقیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ یقیناً آپ کو کوئی موضوع دینے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، آپ خود ایک موضوع ہیں، اور جہاں سے آپ آغاز کرتے ہیں یقیناً ایک لطف آ جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آغاز کیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، صدق الله مولانا العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ شکریہ میرے انتہائی قلبی پیارے دوست حافظ محمد عمر حسن درانی صاحب، انتہائی قابل سعد احترام سامعین کرام، ناظرین کرام، اس مختصر سے وقت میں کوئی تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، ایک دو باتیں سیدہ کائنات ام المومنین فرزندان اسلام کی روحانی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے متعلق عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ سیدہ کائنات کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ جو فرشتہ قرآن کی صورت لایا کرتا تھا وہی فرشتہ سیدہ عائشہ کی صورت لے کر جس کے پاس قرآن آتا تھا اسی کے پاس سیدہ عائشہ کی صورت آئی۔ سبحان اللہ۔ جس ذات نے قرآن کی صورت کو بھیجا، یعنی سین والی صورت،
उसी ज़ात ने सैयदा आयशा की स्वाद वाली सूरत को भेजा। क्या बात, क्या अब बात। जो सूरत अल्लाह भेजे उसमें कोई ऐब नहीं होता, जो सूरत जिब्रील लाए उसमें कोई ऐब नहीं होता, और जो सूरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो या आपके पास है उसमें कोई ऐब नहीं होता। अल्लाह भी बेऐब, फरिश्ता भी बेऐब, जो सूरत लेके आ रहा है वो भी बेऐब, और जिसके पास लेके आ रहा है वो भी बेऐब। सुभान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात में भी शक की गुंजाइश नहीं, जिब्रील की ज़ात में भी शक की गुंजाइश नहीं, और जो जिब्रील अल्लाह से लाया उसमें भी शक की गुंजाइश नहीं, और जो कुछ मोहम्मद करीम को अल्लाह ने दिया उसमें भी शक की गुंजाइश नहीं। तो 114 सूरतें जो सीन के साथ हैं ये भी जिब्रील लाया है, लेकिन हजरत आयशा की सूरत को ये एजाज हासिल है कि जब हजरत आयशा की सूरत जिब्रील को दी तो फरमाया जन्नत से एक रेशमी रुमाल लेके आओ। उस जन्नत के रेशमी रुमाल में सैयदा कायनात की सूरत को लपेटा, यानी गिलाफ के अंदर बंद किया, और वो जिब्रील हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो सूरत लाया और आके कहता है कि आका ये सूरत है जो मैं रेशमी रुमाल में लाया हूँ, इसको आप खुद ही देख लीजिए। अल्लाह। इससे अंदाजा लाइए सैयदा कायनात की अजमत और बुलंदी का। और फिर आम मैं एक मिसाल देता हूँ मुख्तसर वक्त में, जब कोई आदमी रिश्ता करता है तो वो किसी जिम्मेदार नेक सीरत नेक सूरत आदमी को कहता है कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करना है। तो दरमियान में एक बात चलाने वाला होता है जो बेटे वालों से भी बात करता है, बेटी वालों से भी बात करता है। जब सैयदा आयशा की बारी आई तो दरमियान में किसी बंदे को अल्लाह नहीं लाया, अल्लाह, दरमियान में खुद अल्लाह ने ये बात चलाई। फिर रिश्ता ये अल्लाह ने करवाया। आयशा के लिए शौहर अल्लाह ने चुना और हुजूर के लिए बीवी अल्लाह ने चुनी। गोया कि आयशा के लिए हुजूर का इंतखाब अल्लाह ने किया, और हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयशा का इंतखाब अल्लाह ने किया, और आयशा के लिए हुजूर का इंतखाब अल्लाह ने किया। यही वजह है कि जब मुनाफिकीन ने हजरत आयशा तय्यबा ताहिरा आबिदा साजिदा कायमा साइमा साबिरा शाकिरा हाफिजा आलिमा आमिला मुहद्दिसा मुफस्सिरा सैयदा कायनात मलकाए जन्नत हजरत आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक अकबर आप पर इल्जाम लगाया मुनाफिकीन ने, तो उस वक्त दरमियान में कौन बोला? अल्लाह बोला। हजरत आयशा की सफाई किसने दी? अल्लाह ने दी। आप पीछे आइए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा, जवाब की जरूरत पड़ी तो अल्लाह ने उसी खानदान से एक बच्चे को चुना जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की असमत और आपके नामूस की गवाही दी। जब हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप पे इल्जाम लगा, कौम ने एतराज किया, तो हजरत ईसा दूध पीते बच्चे हजरत मरियम की सफाई में बोल पड़े। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा तो एक खातून से आपकी पाकीज़गी की सफाई दिलवाई गई, और जब बारी आई कायनात के मोमिनों की मां की, जब बारी आई सैयदा कायनात की, जब बारी आई सिद्दीक अकबर के लख्ते जिगर हजरत आयशा की, जब मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने किसी खातून से गवाही नहीं दिलवाई, अल्लाह ने किसी बच्चे से गवाही नहीं दिलवाई, अल्लाह खुद गवाही देने के लिए मैदान में आया। हजरत आयशा अपने बाप हजरत अबू बकर के घर पहुंच चुकी हैं, रो रो कर आपकी आंखों से पानी खत्म हो चुका है।
ادھر سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے حضرت ابوبکر کے گھر اور جا کر حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو جی آئیے نا محمد کریم سے بات کیجئے نا, ان سے گفتگو کیجئے نا, ان سے میرے بارے کوئی بات کیجئے. تو مجھے یوں لگتا ہے عمر صاحب کہ حضرت ابوبکر نے کہا ہوگا میں بات کیوں کروں, میں کیوں بولوں, وہ بولے جس نے رشتہ کروایا تھا, کیا بات, وہ کیا بولے بات. جس نے رشتہ کروایا تھا. ادھر حضرت محمد الرسول اللہ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں عائشہ اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے, نہیں ہوئی تو اللہ کوئی سبیل نکال دے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اتنی غمزدہ بیٹھی تھی, مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہ رہا. میں نے کہا اگر کہوں مجھ سے غلطی ہوئی تو غلطی ہوئی نہیں, اگر کہوں مجھ سے نہیں ہوئی تو دنیا مانتی نہیں. میری کیفیت تو حضرت یوسف کے والد جیسی ہے. آپ نے بھی کہا تھا کہ فصبر جمیل, واللہ المستعان علی ما تصفون. میں معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں. اسی دوران حضرت جبرائیل میرے محبوب علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آ گئے. مجھے یوں لگتا ہے اللہ نے فرمایا ہوگا جا جبرائیل اب اخیر ہو گئی امتحان کی. حضرت جبریل آئے. حضرت عائشہ کہتی ہے حضور پر وحی کے اثرات طاری ہوئے اور حضرت عائشہ نے بھی کال اللہ کے ساتھ ملا لی. اور جو اللہ پر اپنی ڈور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا. کہنے والا کہتا ہے کہ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے, میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. خدا کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری. خدا کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری. خطائیں بخشوانے کو خدا کا نام کافی ہے. اور عمر صاحب ناظرین کرام خدا کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل, ان کا دل جلانے کو خدا کا نام کافی ہے. ان کا دل جلانے کو خدا کا نام کافی ہے. زمانہ روٹھ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں حافظ, زمانہ 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 روٹھ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں حافظ. کیوں میری عزت بچانے کو خدا کا نام
خدا کا نام کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے اثرات طاری ہوئے۔ شدید سردی میں جب آپ پر وحی اترتی تھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، وحی کے اثرات ختم ہوئے، حضور مسکرائے۔ جب حضور مسکراتے تھے تو جنت میں بہار آ جایا کرتی تھی، جب حضور مسکراتے تھے کائنات میں خوشبوئیں پھیل جایا کرتی تھی، جب حضور کے لب کھلتے تھے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے تھے، جب حضور کے لب کھلتے تھے تو اللہ کی رحمت کے دریچے کھل جاتے تھے، تو جب حضور مسکراتے تھے کائنات پہ رونقیں آ جایا کرتی تھی۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے، ایشا تجھے مبارک ہو، تیری شان میں اللہ نے سورت نور کو نازل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک آخر میں نقطہ عرض کروں گا کہ جب اللہ بولا حضرت عائشہ کے حق میں تو حضور خوش ہو گئے۔ سبحان پوری اللہ۔ جہاں تک آپ کے اس چینل کی وساطت سے آواز جا رہی ہے، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بڑا خوبصورت، آج کی اس پوری تقریر کا ایک خوبصورت پیغام کہ جب بھی کوئی عائشہ کے حق میں بولتا ہے حضور خوش ہو جاتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب بھی کوئی، جہاں بھی کوئی بولے گا حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی کہ حلالی اپنی ماں کی شان میں بول رہے ہیں۔ تو آخری جملہ، کمال کا جملہ، ایک جملہ امی عائشہ کی شان میں، ایک جملہ سیدہ خدیجہ کی شان میں، اور پھر آپ سے اجازت۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں تمام ازواج مطہرات میں سے کنواری حضور کے حصے میں آئی، تو جو کنواری حضور کے حصے میں آئے اسے عائشہ کہتے ہیں، جو کنواری حضور کے حصے میں آئے اسے عائشہ کہتے ہیں، اور جس کے حصے میں حضور کنوارے آئیں اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس کا حجرہ جنت بنے اسے عائشہ کہتے ہیں، جس کا کمبل قرآن بنے اسے خدیجہ کہتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں سنبھال لے اسے عائشہ کہتے ہیں، اور جو کمبل میں سنبھال لے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ تو میرا اماں خدیجہ کو بھی سلام، میرا اماں عائشہ کو بھی سلام، اور ہر اس روحانی بیٹے کو سلام جو ان سیدہ، ان ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی عزت کرتا ہے۔ میرا ہر اس حلالی مومن کو سلام۔ آخری گفٹ آپ کے لیے، جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے، جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے، جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے، کوئی کم ظرف ہوتا ہے تو کوئی عالی ہوتا ہے، جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے، جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے، جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ کو بھی سلام، آپ کے تمام احباب دوستوں کو سلام۔ دعا کیجیے اللہ اس کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے، بالخصوص امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ جی ایک فرمائش ہے، میں نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ نعت خوانوں سے بھی بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، تو شان جب مجھے بلایا کرے نا تو نعت خوانوں کو نہ بلایا کرے۔ بس مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، نہیں تو آپ میرے خیال میں ہر فن مولا ہے ماشاءاللہ۔ تو شان امی عائشہ پہ اگر کوئی کلام، اور جو آپ نے طرز وہاں پہ کھینچی تھی نا، گرہ لگائی تھی، مجھے اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماشاءاللہ بندہ کمال کا ہے، تو وہ مجھے شان امی عائشہ پہ بھی اگر اور اسی طرز کے ساتھ اگر میں اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا،
मुकद्दर बा तेरे अम्मा नबी का संग तूने पाया, मुकद्दर बा तेरे अम्मा नबी का संग तूने पाया। लगी मरियम पे जब तो मत दी कमसन ने गवाही है, मेरी बारी मेरे मौला क्यों चुप तेरी खुदाई है। बड़ी रोए मुसल्ले पर न कुछ पिया न कुछ खाया, मुकद्दर बा तेरे अम्मा नबी का संग तूने पाया। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसा घबरा नहीं, वो मरियम थी तो ऐसा है तेरा ऊंचा मकाम ऐसा, वो मरियम थी तू ऐसा है तेरा ऊंचा मकाम ऐसा। तेरे अब्दू सिद्दीक अकबर शौहर खैरुल अनाम ऐसा, जितनी शान तो जितनी शान वाली है बड़ा उतना गवाया। अब अल्लाह कहते हैं ऐसा रो नहीं, तेरे रोने का ऐसा मैं ऐसा मोल पा दूंगा कि यामत तक तेरे हुजरे मैं मदनी को सुला दूंगा, कयामत तक तेरे हुजरे मैं मदनी को सुला दूंगा। तेरे हुजरे तेरे हुजरे तेरे हुजरे तेरे हुजरे में मदबू है सारे आलम का सरमाया। अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया। हमारे यहाँ इफ्तारी का वक्त हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जज़ाकुमुल्लाह। ये थे मोहतरम मुकरम जनाब हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया था। यकीनन अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। आज की इस नशरियात के अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह कल नए मौज़ मेहमानों के साथ आपकी खिदमत अक़दस में दोबारा हाज़िरी होगी। अपने मेज़बान उमर हसन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।